बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इर्तदा व मन बिहुदाहुम इह्तदा बिआसारि अहलिल मदीनति इक्तफ़ा। तारीफ़ुल मुश्किली व हुक्मुहु व अम्मल मुश्किलु फ़हुव मज़दाद ख़िफ़ाअन अलल ख़फ़िय्यि कअन्नहु बअदमा ख़फ़िया अलस सामि'i हक़ीक़तुहु दख़ल फ़ी अश्कालिहि व अम्सालिहि हत्ता ला युनालल मुरादु इल्ला बित्तलबि सुम्मा बित्तअम्मुलि हत्ता यतमय्यज़ अन अम्सालिहि व नज़ीरुहु फ़िल अहकाम हलफ़ ला यअतदिमु फ़इन्नहु ज़ाहिरुन फ़िल खल्लि वद्दब्सि फ़इन्नमा हुवा मुश्किलुन फ़िल लहमि वल बैज़ि वल जुब्नि हत्ता यतलुब फ़ी मानल ईतिदामि सुम्मा यतअम्मलु अन्न ज़ालिकल माना हल यूजदु फ़िल लहमि वल बैज़ि वल जुब्नि अम ला। साहिब उसूल शाशी रहमतुल्लाहि अलैह कलाम मख्फ़ीउल मुराद कि अक़साम अरबआ में से खफ़ी को हमारे सामने वाज़ेह कर लेने के बाद अब मुश्किल को हमारे सामने वाज़ेह कर रहे हैं। खफ़ी के अंदर खिफ़ा अम्र आरिश की बिना पर होता है। खफ़ी के अंदर खिफ़ा अम्र आरिश की बिना पर होता है। इसके अंदर खिफ़ा नफ्स सेगे के एतबार से नहीं होता, लिहाजा खिफ़ा को दूर करने के लिए इसमें फ़कत मामूली जुस्तजू करनी पड़ती है, कलील गौर व फिक्र करना पड़ता है और आदमी के सामने मुराद वाज़ेह हो जाती है। फिर आदमी उस पर हुक्म को मुरतब करता है, जैसा कि ये आप लोगों के सामने बयान हुआ। मुश्किल के बारे में साहिब उसूल शाशी ये कहते हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ है जो खफ़ी के मुकाबले में पोशीदगी के अंदर ज़्यादा बड़ा हुआ। मुश्किल वो लफ्ज़ है जो खफ़ी के मुकाबले में पोशीदगी के अंदर ज़्यादा बड़ा हुआ हो। पोशीदगी जितनी खफ़ी के अंदर होती है ना, उससे ज़्यादा पोशीदगी मुश्किल के अंदर होती है। ऐसा महसूस हो कि लफ्ज़ की हकीकत सामे पर पोशीदा हो जाने के बाद अपने हम शक्लों और हम मिसलों के अंदर दाखिल हो गई हो, यहाँ तक कि मुराद को हासिल न किया जा सकता हो मगर तलब के ज़रिए से, फिर तअम्मुल के ज़रिए से, और तलब और तअम्मुल किया जाएगा ताकि वो लफ्ज़ जो है वो अपने हम मिसलों से अलग हो जाए, मुमताज़ हो जाए। खुलासा कलाम ये है कि खफ़ी के अंदर खिफ़ा अम्र आरिश की बिना पर होता है, जबकि मुश्किल के अंदर खिफ़ा अम्र आरिश की बिना पर भी होता है और नस्स सेगे के एतबार से भी होता है। तो जब इसके अंदर खिफ़ा अम्र आरिश की वजह से भी आ रहा है और नफ्स सेगे के एतबार से भी है, जबकि खफ़ी के अंदर खिफ़ा फ़कत अम्र आरिश की बिना पर होता है, नफ्स सेगे के एतबार से उसके अंदर खिफ़ा नहीं होता। नफ्स सेगे के एतबार से तो वो ज़ाहिर होता है, उसके अंदर खिफ़ा और पोशीदगी आ रही अम्र आरिश की बिना पर। और मुश्किल के अंदर पोशीदगी जो आती है ना, वो अम्र आरिश की बिना पर भी आती है खफ़ी की तरह, और नफ्स सेगे के एतबार से भी इसके अंदर पोशीदगी होती है, लिहाजा पोशीदगी इसके अंदर डबल हुई। तो पोशीदगी चूँकि इसके अंदर ज़्यादा है, इसलिए हम इसको मुश्किल कहेंगे। नफ्स सेगे के एतबार से वो लफ्ज़ हमारे सामने बिल्कुल पोशीदा होता है, मख्फी होता है। न फिर होता ये है कि एक आरिश भी उस पर आता है जिसकी वजह से ये मज़ीद पोशीदा हो जाता है, मज़ीद मख्फी हो जाता है। वो अम्र आरिश ये है कि ये लफ्ज़ जो है पहले तो इसकी मुराद मख्फी होती है, लेकिन मख्फी मुराद रखते हुए ये लफ्ज़ अपने हम शक्लों के अंदर दाखिल हो जाता है, हम मिसलों के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर उस हम मिसलों से अलग करना भी एक मुस्तकिल काम है। तो इसके अंदर पोशीदगी से एतबार से ज़्यादा है, इसलिए ये है मुश्किल। लिहाजा खफ़ी के अंदर तो चूँकि फ़कत आरिश की बिना पर पोशीदगी होती है, इसलिए उसके अंदर अगर हम तलब भी कर ले तो काफ़ी है, तलब करने से खिफ़ा दूर हो जाता है। लेकिन मुश्किल के अंदर चूँकि खिफ़ा डबल है, अम्र आरिश की बिना पर पोशीदगी है, नफ्स सेगे के एतबार से भी पोशीदगी है। नफ्स सेगे के एतबार से कलाम के अंदर पोशीदगी थी, न फिर पोशीदगी के रहते हुए हम मिसलों और हम शक्लों के अंदर वो दाखिल हो गया जो एक आरिश की हैसियत है, और ज़्यादा पोशीदगी बढ़ गई। इसलिए इस पोशीदगी को दूर करने के लिए अव्वलन तो तलब और जुस्तजू होगी, मामूली गौर व फिक्र होगी, न फिर उसके बाद मुस्तकिल तौर पर शदीद तअम्मुल और गौर व फिक्र से काम लिया जाएगा ताकि वो पोशीदगी दूर हो। ठीक है, तो पहले आदमी मुश्किल के अंदर मामूली गौर व फिक्र करेगा,
طلب و جستجو کرے گا کہ یہ لفظ کتنے معنی کے اندر مستعمل ہوتا ہے، کون کون سے معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے وغیرہ، اس طرح آدمی طلب کرے گا۔ جس طرح ایک لفظ مشترک ہوتا ہے تو اس کے جو چند معنی ہوتے ہیں اس کے اندر آدمی غور کرتا ہے نا، کہ مشترک کا ایک معنی یہ، مشترک کا ایک معنی یہ، مشترک کا ایک معنی یہ۔ تو اسی طرح اگر کوئی لفظ مشکل ہونے تو اس کے خفا کو دور کرنے کے لیے پہلے آدمی طلب و جستجو کرے گا، معمولی غور و فکر کرے گا کہ یہ لفظ کتنے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی کون کون سے ہیں، اور پھر اس کے بعد سخت غور اور تأمل آدمی کرے گا، غور و فکر کرے گا، تأمل کرے گا کہ یہاں متعدد معنی میں سے کون سا معنی مراد ہے۔ تو مشکل کے اندر خفا کو دور کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں، جبکہ خفی کے اندر خفا کو دور کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ خفی کے اندر فقط طلب کر لیتے ہیں، جستجو کر لیتے ہیں، معمولی غور و فکر کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے، خفا دور ہو جائے گا۔ لیکن مشکل کے اندر خفا کو دور کرنے کے لیے طلب کرنا پڑتا ہے، معمولی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات معلوم کرنی پڑتی ہے کہ لفظ کتنے معنی کے اندر مستعمل ہوتا ہے، نہیں پھر اس کے بعد ان معنی میں سے کون سا معنی مراد ہے اس کے لیے آدمی کو شدید غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جس کو تأمل کہتے ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر دو کام کرنے پڑتے ہیں، تب پوشیدگی جا کر دور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو تقریر آپ کے سامنے کی گئی نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل اور خفی کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ خفی کے اندر پوشیدگی امر عارض کی بنا پر ہی آتی ہے، نفس سیغی کے اعتبار سے نہیں آتی، جبکہ مشکل کے اندر پوشیدگی نفس سیغی کے اعتبار سے آتی ہے اور ساتھ ساتھ امر عارض کی بنا پر بھی آتی ہے۔ لہٰذا مشکل کے اندر جو پوشیدگی ہے وہ زیادہ ہے خفا کے اندر پوشیدگی کے مقابلے میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خفی کے اندر پوشیدگی طلب کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہے، جبکہ مشکل کے اندر پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے طلب بھی کرنا پڑتا ہے، طلب کے ساتھ ساتھ تأمل بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی پوشیدگی دور ہوتی ہے۔ دیکھو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو کہ ایک لڑکا ہے، ایک مخصوص لباس اس نے پہنا تھا اور اس کی ایک مخصوص ہیئت تھی، اپنا لباس اس نے بدلا نہیں اور اپنی مخصوص ہیئت اس نے بدلی نہیں، وہ گھر سے چلا گیا اور گم ہو گیا۔ لباس اس نے بدلا نہیں ہے، ہیئت اس نے بدلی نہیں ہے، وہ گھر سے چلا گیا، تو اب فقط کیا کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ تم اگر اس مخصوص لباس کے اندر اس کو دیکھ لو، ڈھونڈ لو، اس مخصوص ہیئت کے اندر اس کو دیکھ لو، ڈھونڈ لو، تو وہ لڑکا تم کو مل جائے گا۔ تو اس کی مثال خفی کی طرح ہے، برابر اس کے اندر فقط طلب ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے، مزید کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ جبکہ اگر کوئی لڑکا گھر سے گم ہو جائے اور اس نے اس مخصوص لباس کو بدل دیا ہو، مخصوص ہیئت کو بدل دیا ہو، اور پھر مخصوص لباس اور مخصوص ہیئت کو بدل کر اپنے ہم شکلوں اور ہم مثلوں کے اندر وہ داخل ہو گیا، تو اب فقط جستجو کرنا کافی ہے۔ جستجو کر کے پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ لڑکا اپنے ہم شکلوں کے ساتھ کہاں پر ہے، پھر جب وہ لڑکا مل جائے اپنے ہم شکلوں کے ساتھ تو اپنے ہم شکلوں سے اس لڑکے کو الگ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر جستجو بھی کرنی پڑے گی اور جستجو کے ساتھ ساتھ تأمل اور غور و فکر بھی کرنا پڑے گا کہ ہم مثلوں میں سے کون سا میرا لڑکا ہے، کون سا میرا لڑکا نہیں، تو پھر لڑکا ملے گا۔ اس کی مثال مشکل کی طرح ہے کہ اس کے اندر طلب بھی کرنا پڑا اور طلب کے بعد غور اور تأمل بھی اس کے اندر کرنا ضروری محسوس ہوا۔ تو اس مثال سے بھی آدمی مشکل اور خفی کے درمیان فرق قائم کر سکتا ہے۔ مشکل لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے ہم مثلوں اور ہم شکلوں کے اندر گھس کر داخل ہو جائے، جس طرح محرم اس شخص کو کہتے ہیں جو حرم میں داخل ہوتا ہو، اسی طرح مشکل اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ہم شکلوں اور ہم مثلوں کے اندر گھس کر داخل ہو جائے۔ چونکہ یہ لفظ جو ہے اس کی حقیقت سامع پر مخفی ہوتی ہے اور نفس سیغے کے اعتبار سے مخفی ہو جانے کے بعد
یہ لفظ اپنے ہم شکلوں کے اندر گھس کر داخل ہو جاتا ہے، ہم مثلوں کے اندر گھس کر داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مشکل کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مشکل کا لغوی معنی ہوتا ہے دشوار، چونکہ اس کے اندر پوشیدگی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اس لیے سامع پر اس کا جو معنی مرادی ہے اس کو سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے، اس لیے مشکل کو مشکل کہتے ہیں۔ اس کے لیے طلب بھی کرنا پڑتا ہے، طلب کے بعد تأمل بھی کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس لیے مشکل کو مشکل کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پوشیدگی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا سامع پر اس کلام کی مراد کا وضوح دشوار ہوتا ہے، سمجھنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے مشکل کو مشکل کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے مشکل کی تعریف بیان ہو گئی اور مشکل کا حکم بھی بیان ہو گیا کہ مشکل وہ لفظ ہے کہ خفی کے مقابلے میں اس کے اندر پوشیدگی زیادہ ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت سامع پر پوشیدہ ہو جانے کے بعد داخل ہو جاتی ہے اپنی ہم شکلوں میں اور اپنے ہم مثلوں میں۔ اس کی مراد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر پہلے طلب کرنے سے، پھر اس کے بعد تأمل سے۔ طلب اور تأمل ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی مراد حاصل کی جائے گی، اور طلب اور تأمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ لفظ جو ہے اپنے ہم مثلوں سے الگ اور ممتاز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں عبارت کا۔ مشکل کی تعریف اور اس کا حکم۔ بہرحال مشکل تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ خفی کے مقابلے میں اس کے اندر پوشیدگی زیادہ ہوتی ہے۔ گویا سامع پر اس لفظ کی حقیقت کے پوشیدہ ہو جانے کے بعد یہ لفظ اپنے ہم شکلوں اور ہم مثلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مراد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر طلب کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد تأمل کے ذریعے سے۔ طلب کریں گے کہ اس لفظ کے کتنے معنی ہیں، پھر جب وہ معلوم ہو جائے تو پھر تأمل کریں گے کہ ان معنی میں سے کون سا معنی یہاں مراد ہے، تاکہ یہ لفظ اپنے ہم مثلوں سے الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ حَلَفَ لَا يَعْتَدِمُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ وَالدَّبْسِ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ حَتَّى يُطْلَبَ فِي مَعْنَى الْإِعْتِدَامِ ثُمَّ يُتَأَمَّلُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى هَلْ يُوجَدُ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ أَمْ لَا۔ اب مشکل کی تعریف اور اس کا حکم تو ہمارے سامنے واضح ہو چکا، ذرا اس کی مثال سمجھیں تاکہ مشکل کی تعریف اور اس کا حکم ہمارے سامنے مزید واضح ہو جائے۔ دیکھو، کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ قسم میں ادام نہیں کھاؤں گا، اللہ قسم میں ادام نہیں کھاؤں گا، تو اب یہ آدمی کون سی چیز کھانے سے حانث ہوگا اور کون سی چیز کھانے سے حانث نہیں ہوگا، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ادام کس کو کہتے ہیں۔ اردو کے اندر اس کا ترجمہ سالن سے ہوتا ہے، یعنی یہاں پر آدمی یہ قسم کھا رہا ہے کہ اللہ قسم میں سالن نہیں کھاؤں گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ادام کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ ادام وہ چیز ہے جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جائے اور روٹی اس میں ڈوب جاتی ہو اور رنگ جاتی ہو۔ ادام وہ چیز ہے جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جائے اور روٹی اس میں ڈوب جاتی ہو اور رنگ جاتی ہو۔ ادام وہ چیز ہے جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جائے اور روٹی اس میں ڈوب جاتی ہو اور رنگ جاتی ہو، یعنی سالن۔ ٹھیک ہے، لہٰذا امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے اللہ قسم میں ادام نہیں کھاؤں گا، سالن نہیں کھاؤں گا، تو اگر وہ ایک ایسی چیز کھاتا ہے کہ روٹی اس میں ڈوب جاتی ہو اور رنگ جاتی ہو اور اس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جاتا ہو، تو آدمی حانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو اس صورت میں آدمی وہ چیز کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور مذہب ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سرکہ کھا لے یا کھجور کا شیرہ کھا لے، سرکہ عربی میں اس کو کہتے ہیں الخل اور کھجور کا شیرہ عربی میں اس کو کہتے ہیں الدبس، جیسا کہ عبارت کے اندر موجود ہے۔
تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ قسم کھائے اللہ کی قسم میں ادام نہیں کھاؤں گا، اور اس کے بعد وہ سرکہ کھا لیتا ہے یا کھجور کا شیرہ کھا لیتا ہے، تو چونکہ سرکہ اور کھجور کا شیرہ ایک ایسی چیز ہے جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جاتا ہے، اور روٹی اس کے اندر ڈوب جاتی ہے، مل جاتی ہے، رنگ جاتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو کھانے سے آدمی حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی آدمی بھنا ہوا گوشت کھاتا ہے یا انڈا کھا لیتا ہے یا پنیر کھا لیتا ہے، تو کیا ان چیزوں کو کھانے سے وہ حانث ہوگا یا نہیں؟ آدمی گوشت کھاتا ہے، انڈا کھاتا ہے، پنیر کھاتا ہے یا اس کے جیسی چیزیں کھاتا ہے، تو کیا ان چیزوں کو کھانے سے آدمی حانث ہوتا ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کھانے سے آدمی حانث نہیں ہوگا، وہ اپنی قسم پر باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھنا ہوا گوشت جو ہوتا ہے نا، اس کو چلو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جاتا ہے، لیکن کیا روٹی اس کے اندر ڈوب جاتی ہے؟ کیا روٹی اس کے اندر گھس جاتی ہے، رنگ جاتی ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نیز گوشت ایک ایسی چیز ہے جس کو روٹی کے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہی حال پنیر کا ہے اور یہی حال انڈے کا ہے کہ ان کو روٹی کے بغیر بھی مستقل طور پر کھایا جا سکتا ہے۔ نیز ایسا معاملہ نہیں ہے کہ روٹی اس کے اندر رنگ جاتی ہو، ڈوب جاتی ہو، حالانکہ ادام وہ ہوتا ہے جس کے اندر روٹی ڈوب جائے، رنگ جائے۔ تو یہ امور چونکہ بھنے ہوئے گوشت انڈا اور پنیر میں نہیں ہے، لہٰذا امام صاحب کے نزدیک حالف اگر یہ قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم ادام نہیں کھاؤں گا، نہ اس کے بعد وہ بھنا ہوا گوشت کھا لیتا ہے یا انڈا کھا لیتا ہے، پنیر کھا لیتا ہے، تو ان چیزوں کو کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا، وہ اپنی قسم پر برقرار رہے گا، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ادام جو ہے نا وہ مداومت سے مشتق ہے، ادام یہ مداومت سے مشتق ہے، اور مداومت کا معنی ہوتا ہے موافقت۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسی غذا کھاتا ہے جو بالکل روٹی کے موافق ہو، یعنی اس کو روٹی کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہو مستقل طور پر، اور روٹی اس کے اندر بالکل گھس جائے، رنگ جائے، ڈوب جائے، امتزاج ہو، اختلاط ہو، تو موافقت کامل طریقے سے ہوگی۔ لہٰذا اس لیے ادام وہی ہوگا جس کے اندر موافقت ہو، اور موافقت کے اندر کمال اسی وقت آئے گا جب روٹی مخصوص چیز کے اندر گھس جائے، رنگ جائے، داخل ہو جائے، ڈوب جائے، اور وہ چیز روٹی کے ساتھ ہی کھائی جاتی ہو، روٹی بغیر کھائی نہ جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ بھنے ہوئے گوشت انڈا اور پنیر کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، ان کو مستقل طور بھی کھایا جاتا ہے، روٹی کے بغیر ان کو کھایا جاتا ہے، اور جب روٹی کے ساتھ ہم اس کو کھاتے ہیں تو روٹی اس کے اندر ڈوب نہیں جاتی، روٹی اس کے اندر رنگ نہیں جاتی، لہٰذا ان چیزوں کو کھانے سے آدمی حانث نہیں ہوگا۔ صاحبین رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ادام وہ چیز ہے جس سے روٹی لذیذ ہو جائے، ادام وہ چیز ہے جس سے روٹی لذیذ ہو جائے۔ اب دیکھیں آدمی فقط روٹی کھاتا ہے، برابر، تو روٹی کھانے کے اندر وہ فقط بور ہو جائے گا کہ لذیذ نہیں ہے روٹی، لیکن اگر وہ روٹی کے ساتھ کوئی اور چیز کھاتا ہے مثلا سرکہ یا کھجور کا شیرہ، تو ان چیزوں کے ساتھ جب روٹی کھائی جاتی ہے تو روٹی لذیذ ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر ادام سرکہ بھی ہوگا اور یہاں ادام کھجور کا شیرہ بھی ہوگا، لہٰذا چونکہ روٹی سرکے کے ساتھ جب کھائی جاتی ہے تو لذیذ ہو جاتی ہے۔ آدمی اگر سرکے کے ساتھ نہ کھائے، فقط سادی روٹی کھائے، تو وہ لذیذ نہیں ہوتی، لیکن روٹی لذیذ ہوتی ہے سرکے کے ساتھ جب اس کو کھایا جائے تب۔ اسی طرح روٹی لذیذ ہوتی ہے جب اس کو کھجور کے شیرے کے ساتھ کھایا جائے تب، سادی روٹی کھائیں گے تو اتنی لذیذ نہیں ہوگی۔ تو ادام ان کے نزدیک وہ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی لذیذ ہو جائے، یعنی جس چیز کے ساتھ بھی روٹی لذیذ ہوتی ہو نا وہ ادام۔ اب چونکہ کھجور کے شیرے اور سرکے کے ساتھ روٹی لذیذ ہوتی ہے، لہٰذا کھجور کا شیرہ اور سرکہ جو ہے وہ ادام ہوگا۔ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں ادام نہیں کھاؤں گا، تو اب اگر کوئی آدمی سرکہ کھا لیتا ہے، کھجور کا شیرہ کھا لیتا ہے، تو اس سے آدمی حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔
یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس پر صاحبین جو بات کہہ رہے ہیں امام صاحب کا اس پر اتفاق ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سالن نہ کھانے کی قسم کھائے، ادام نہ کھانے کی قسم کھائے، تو اس صورت میں اگر وہ سرکہ کھا لیتا ہے اور کھجور کا شیرہ کھا لیتا ہے تو وہ حانث ہو جائے گا. لیکن اب بھنے ہوئے گوشت، انڈا اور پنیر کا مسئلہ ہے. کیا صاحبین کے یہاں بھی نظریہ وہی ہے جو امام صاحب کا نظریہ ہے؟ امام صاحب کے یہاں آدمی ان صورتوں میں حانث نہیں ہوگا. کیا صاحبین یہی کہتے ہیں؟ تو نہیں، صاحبین الگ کہتے ہیں. صاحبین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ جب روٹی کھائی جائے تو روٹی لذیذ ہو جاتی ہے. بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ جب روٹی کھائی جاتی ہے تو روٹی لذیذ ہو جاتی ہے. پنیر کے ساتھ، انڈے کے ساتھ جب روٹی کو کھایا جائے تو روٹی لذیذ ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ چیز جس کے ساتھ روٹی لذیذ ہو جائے وہ ادام. تو اس صورت میں یہ سب بھی ادام ہوتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ روٹی لذیذ ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی قسم کھائے گا اللہ کی قسم میں ادام نہیں کھاؤں گا، نہیں پھر وہ بھنا ہوا گوشت کھا لیتا ہے، انڈا کھا لیتا ہے، پنیر کھا لیتا ہے، تو صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک آدمی حانث ہو جائے گا. اس کی قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس نے ادام کھایا ہے، وہ چیز کھائی ہے جس سے روٹی لذیذ ہوتی ہے. اور صاحبین کہتے ہیں کہ تمہاری بات صحیح ہے، ادام مداومت سے مشتق ہے اور مداومت کا معنی ہوتا ہے موافقت. ہم کہتے ہیں کہ جب گوشت کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، جب انڈے کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، جب پنیر کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو موافقت تو ہوئی نہیں. ہاں اگرچہ کمال درجے کی نہیں ہوئی لیکن موافقت تو ہوئی نا. تبھی تو پنیر، انڈا اور بھنے ہوئے گوشت کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے. موافقت ہے تب بھی، اگر موافقت نہ ہوتی تو کوئی کھاتا نہیں. تو موافقت ہے، لہٰذا ادام کا معنی متحقق ہو رہا ہے، ان کو کھانے سے آدمی حانث ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدو ادام اہل الجنہ اللحم، کہ جنتی لوگوں کے لیے جو ادام ہوگا ان ادام کا سردار گوشت ہوگا. دیکھو اس حدیث کے اندر گوشت کو ادام کہا گیا. معلوم ہوا گوشت ادام ہے، معلوم ہوا گوشت. لہٰذا اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں ادام نہیں کھاؤں گا، تو گوشت چونکہ ادام ہے تو گوشت کھانے سے آدمی کو حانث ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ امام صاحب کی طرف سے صاحبین کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو سب سے پہلی بات جو تم نے یہ کہا نہیں کہ ادام وہ شے ہے جس کے ساتھ روٹی لذیذ ہو جائے، یہی ہمیں تسلیم نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ادام وہ چیز ہے جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جائے اور اتنی زبردست موافقت ہو کہ روٹی اس چیز کے اندر ڈوب جائے اور رنگ جائے، کامل امتزاج و اختلاط ہو. لہٰذا جب ہم ادام کا معنی تم سے الگ ہی بیان کرتے ہو، تم ہم سے الگ ہی بیان کرتے ہیں، تو اس صورت میں نتیجہ بھی الگ الگ ہی نکلے گا. اور رہی یہ بات کہ تم نے یہ کہا کہ جب روٹی کے ساتھ گوشت کو کھایا جاتا ہے، انڈے اور پنیر کو کھایا جاتا ہے، تو یہ موافقت ہی ہوئی، لہذا ادام اس کو کہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں موافقت تو ہوئی لیکن اصل کامل موافقت کا اعتبار ہوتا ہے. عرب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادام مداومت سے مشتق ہے اور وہ اس کو مطلق کر کے بیان کرتے ہیں کہ مطلق مداومت سے وہ مشتق ہے، کوئی قید نہیں لگاتے. اور مطلق جب کوئی قید کے بغیر ہو تو اس کو کامل کی طرف پھیرا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر کامل مداومت مراد ہے، کامل موافقت مراد ہے. اور ہاں گوشت، پنیر، انڈا، چلو اس کو ایک طرح کی موافقت روٹی کے ساتھ حاصل ہے، لیکن کیا کامل موافقت ہے؟ کامل موافقت تو اس وقت ہے جب امتزاج اور اختلاط ہو، وہ ہوتا نہیں ہے. لہٰذا موافقت کامل درجے کی جب ان کے اندر پائی نہیں گئی تو وہ ادام ہوئے نہیں. جب وہ ادام ہوئے نہیں تو ان کو کھانے سے آدمی حانث نہیں ہوگا. اور امام صاحب کہتے ہیں جو آخر میں حدیث پیش کی گئی نا سیدو ادام اہل الجنت اللحم، کہ جنتی لوگوں کو جو ادام ملے گا اس کا سردار گوشت ہے. تو یہاں پر دیکھو گوشت کو ادام کہا گیا. تو اس حدیث کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا جاتا ہے عام طور پر، اگر تم شروحات وغیرہ دیکھو گے تو عام طور پر اس حدیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو جنت کی بات ہو رہی ہے اور ہمارا یہاں مسئلہ جو ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، لہٰذا یہ جنتی والی بات دنیا
کے اندر ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تعلق دنیا سے ہے، تو دنیا کے اندر جو چیزیں ادام ہو ہم ان کو ادام سمجھیں گے. اور یہاں پر تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گوشت ادام ہوگا جنت میں، لہٰذا جو چیز جنت میں ثابت ہو ضروری تھوڑی کہ دنیا کے اندر ثابت ہو. یہاں پر جنت کے اندر گوشت کو ادام کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر بھی یہ گوشت ادام ہی ہو. جب دنیا کے اندر گوشت کا ادام ہونا ثابت نہیں ہوا تو اس رد میں تمہارا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں. اس لیے اگر دنیا کے اندر اگر کوئی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں ادام نہیں کھاؤں گا، اور پھر وہ گوشت کھا لیتا ہے، تو چونکہ دنیا کے اندر یہ ادام نہیں ہے، اس کا ادام ہونا دنیا میں ثابت نہیں ہوا، اس لیے آدمی یہ کھانے سے حانث نہیں ہوگا. عام طور پر یہ جواب شرح لوگوں نے دیا ہے، حالانکہ یہ جواب دینا صحیح نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ یہ جو روایت ہے نا، اگر اس کے حقیقی الفاظ ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ یہ ہیں: سید الادام فی الدنیا والآخرہ اللہم. علامہ بیہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے، ابو نعیم نے الطب کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے، اسی طرح طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے حضرت بریدہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید الادام فی الدنیا والآخرہ اللہم. ٹھیک ہے. اسی طرح بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے خیر الادام اللہم وہ سید الادام. دیکھو یہاں پر یہ جو دو روایتیں ہیں یہ حقیقی الفاظ ہیں اس روایت کے. اس روایت کے اندر جس طرح یہ بات ثابت کی گئی کہ جنت کے اندر سب سے بہترین ادام گوشت ہے، اسی طرح دنیا کے اندر بھی سب سے بہترین ادام گوشت ہے. اور ایک روایت کے اندر تو حضرت انس کے حوالے سے یہ بات منقول ہے خیر الادامی اللہم، کہ سب سے بہترین ادام گوشت ہے. تو یہاں پر مطلق طریقے سے ادام کے دائرے کے اندر گوشت کو ثابت کیا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پر یہ جواب دے دینا کہ یہ تو جنت والوں کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا جو بات جنت والوں کے لیے ہو دنیا کے اندر اس کو ثابت کرنا صحیح نہیں. حالانکہ جو حدیث کے اصل الفاظ ہیں نا اس کے اندر تو دنیا کی بھی صراحت ہے، اور ایک حدیث کے اندر تو مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے نہ جنت کی تخصیص ہوئی ہے نہ دنیا کی تخصیص ہوئی ہے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ لحم پر ادام کا اطلاق ہوتا ہے. جب لحم پر ادام کا اطلاق ہوتا ہے تو لحم بھی ادام ہوا. اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں ادام سے بچوں گا اور وہ پھر لحم کھاتا ہے جو کہ ادام ہے تو حانث ہو جانا چاہیے وہ. تو صحیح جواب صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا یہ ہے جو میں دینے والا ہوں. دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں نا سید الادام فی الدنیا والآخرہ اللہم، اسی طرح خیر الادام اللہم، یہ سب غریب روایتیں غیر مشہور الفاظ ہیں. یہ مشہور الفاظ اگر اس حدیث کے ہمیں دیکھنے ہوں تو وہ الفاظ ہیں جن کو نقل علامہ ابن ماجہ نے کیا ہے سنن ابن ماجہ میں. علامہ ابن ماجہ نے اس حدیث کو اس طریقے سے نقل کیا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللحم سید طعام اہل الجنہ، کہ گوشت جو ہے اہل جنت کے کھانوں کا سردار ہے. تو یہاں پر ادام کا لفظ آیا ہی نہیں ہے کہ ہم پھر یہ کہیں کہ یہاں گوشت کو ادام کے دائرے کے اندر لایا گیا. یہاں پر تو طعام کا لفظ ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے ہوا سید الطعام لأہل الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت والوں کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا اس کا سردار گوشت ہے. تو یہاں پر تو طعام کا اطلاق ہو رہا ہے، ادام کا لفظ ہے ہی نہیں. تو ادام کا لفظ جو ہے نا وہ غیر مشہور روایتوں کے اندر ہے. جو مشہور روایتیں ہیں ان کے اندر طعام کا لفظ ہے، ادام کا لفظ نہیں. یہ روایت جتنے بھی طرق سے منقول ہے، تم کو ادام والا طریق لینا ہو ادام والا طریق لو، طعام والا طریق لینا ہو طعام والا طریق لو. محدثین نے اس حدیث پر بڑے سخت کلام کیے. بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف، بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث شدید ضعیف، حتیٰ کہ بعض محدثین علامہ ابن الجوزی وغیرہ نے تو اس حدیث کو موضوع کے دیے، من گھڑت حدیث. لہٰذا اب بتاؤ کہ اگر کوئی حدیث اتنی خطرناک طریقے سے ضعیف ہو اس کو اس طرح استدلال پر پیش کرنا صحیح ہوگا؟ تو یہ اس حدیث کا سب سے بہترین جواب ہے. شارح لوگوں نے جو یہ جواب دیا ہے کہ یہ تو جنتی میٹر سے تعلق رکھتا ہے،
لہٰذا دنیا کے اندر ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. ارے بھائی روایت کے اندر دنیا کا بھی لفظ ہے, تو دنیا کے اندر بھی اگر ہم اس روایت کو مانیں گے تو ادام کا اطلاق گوشت پر ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی ہم کو یہ ماننا پڑے گا کیونکہ دنیا کا لفظ بھی اس روایت کے اندر ہے. جیسے کہ بیہقی, طبرانی, ابو نعیم نے بریدہ کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر ہے سید الادام فی الدنیا والآخرۃ لحم, کہ دنیا آخرت دونوں کے اندر ادام کا سردار لحم ہے. تو یہاں پر لحم پر ادام کا اطلاق کیا گیا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. تو پھر یہ کہہ دینا کہ جنت کے اندر گوشت کو ادام کہا جائے گا اور یہ جنتی بات ہے, اس کا تعلق دنیا پر ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہ کہاں سے صحیح ہے, کیونکہ روایت کے اندر تو دنیا کا لفظ بھی ہے. لہٰذا یہ جواب سب سے بہتر کہ یہ روایت متکلم فی ہے, اس پر سخت کلام ہوا ہے. بعض محدثین تو ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو موضوع تک کہہ دیا, یعنی بہت سخت ضعیف ہے. یہ ایسی روایتوں سے استدلال کرنا خصوصاً احکام ثابت کرنے کے سلسلے میں بالکل مناسب نہیں. ٹھیک ہے, تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو چیز مشکل ہوتی ہے نا اس کے اندر پہلے طلب ہوتا ہے, نہ پھر اس کے بعد تأمل ہوتا ہے اور پوشیدگی کو اس طرح دور کیا جاتا ہے. لہٰذا ہم نے اس ادام والے مسئلے کے اندر یہی کیا. صاحبین کا مذہب ہو یا امام صاحب کا مذہب ہو, ہمارا نظریہ یہی تھا کہ پہلے ہم نے ادام کا معنی نکالا کہ ادام کا کیا مطلب ہوتا ہے. صاحبین نے یہ معنی نکالا کہ ادام وہ چیز ہے جس کے ساتھ روٹی لذیذ ہو جائے, جبکہ امام صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ادام وہ چیز ہے جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جاتا ہو اور روٹی کے اس کے ساتھ اتنی کمال درجے کی موافقت ہو کہ روٹی اس کے اندر ڈوب جائے اور رنگ دے. ادام کا معنی اپنوں نے نکالا, یہ طلب کیا اپنوں نے. پھر اس کے بعد اپنوں نے شدید غور اور فکر کیا جس کو تأمل کہا جاتا ہے, اور ہم نے یہ بات نکالنے کی کوشش کی کہ کیا یہ ادام والا معنی گوشت, انڈا اور پنیر کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں. صاحبین کے نزدیک پایا جاتا تھا, لہٰذا اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہانس ہو جائے گا آدمی اگر وہ یہ سب چیزیں کھا لے, اور امام صاحب کے نزدیک نہیں پایا جاتا ہے, اس لیے ان سب چیزوں کو کھانے سے آدمی ہانس نہیں ہوگا. تو دیکھو یہاں پر جو پوشیدگی تھی اس کو دور کرنے میں ہم کو کافی مشقت ہوئی نا. تو یہی مشکل اور خفی کے درمیان فرق ہے کہ خفی کے اندر پوشیدگی ہلکے طریقے سے ہوتی ہے اور مشکل کے اندر پوشیدگی ذرا سخت طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, احکام کے اندر مشکل کی نظیر یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ ادام نہیں کھائے گا, سالن نہیں کھائے گا, بس یقیناً اس کا یہ قول سرکہ اور کھجور کے شیرے کے اندر ظاہر ہے, کیونکہ سرکہ اور کھجور کا شیرہ جو ہے یہ ادام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بلا غور اور فکر کیے سنتے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سرکہ اور کھجور کا شیرہ ادام ہوتا ہے, سالن ہوتا ہے. یقیناً بھنے ہوئے گوشت, انڈا اور پنیر کے سلسلے میں یہ مشکل ہے, یہاں تک کہ اولاً تو ادام کے معنی کو طلب کیا جائے گا کہ ادام کا معنی کیا ہے, پھر غور کیا جائے گا کہ یہ معنی کیا پایا جاتا ہے بھنے ہوئے گوشت, انڈا اور پنیر میں یا نہیں. اس اعتبار سے الگ الگ نتیجے نکلے. امام صاحب نے الگ نتیجہ نکالا, صاحبین نے الگ نتیجہ نکالا. مجمل کی تعریف اور اس کی مثال انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک اور مشکل کی مثال دے دی جائے تاکہ بات آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جتنی زیادہ مثال آپ کے سامنے ہوں گی اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھو قرآن کے اندر ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہارا کھیت ہے, تم جس طریقے سے چاہو اپنے کھیت میں آؤ, کوئی حرج نہیں. دیکھو یہاں پر فأتوا حرثکم انا شئتم, تم جس طریقے سے بھی آؤ اپنے کھیت میں تم آ سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. اس میں جو لفظ انا ہے نا یہ مشکل ہے, کیونکہ یہاں پر انا کا کیا معنی ہے اس کے اندر پوشیدگی ہے. انا اینا کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور انا کیفا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہاں پر انا کے اندر
پوشیدگی ہوگی۔ اب اس پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے پہلے اپنے کو جستجو کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر غور و فکر کرنا ہوگا، پھر ہمارے سامنے حکم واضح ہوگا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو انا کون سے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ہم نے طلب کیا تو ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انا کیفا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نے انا اینا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیفا کے معنی کے اندر اگر انا استعمال ہو تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ ہوگا تمہاری بیویاں تمہارا کھیت ہیں، تم جس طریقے سے بھی اپنے کھیت کے اندر آنا چاہو آ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ نہ اگر اینا انا کا معنی ہوگا تو اس صورت میں مطلب یہ نکلے گا کہ تمہاری عورتیں تمہارا کھیت ہے، تم جس جگہ سے بھی اپنے کھیت کے اندر آنا چاہو آ سکتے ہو۔ اب یہاں پر ہم نے طلب کیا تو یہ معنی ہمارے سامنے آئے۔ اب یہاں پر کون سا معنی مراد لینا ہے تو اس کے اندر سخت غور و فکر ہم کو کرنا ہوگا۔ تو ہم نے سخت غور و فکر کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پر انا کیفا کے معنی میں ہے، انا اینا کے معنی میں نہیں ہے۔ انا یہاں پر کیفا کے معنی میں ہے، انا یہاں پر اینا کے معنی میں نہیں، کیونکہ اگر انا اینا کے معنی میں ہو نا تو اس صورت میں مطلب یہ نکلے گا کہ تم اپنے کھیت کے اندر آؤ، جس جگہ سے چاہو اس جگہ سے۔ تو اس صورت میں پھر یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ دبر سے بھی وطی کرنا عورت کے ساتھ جائز ہے۔ جس طرح قبول کے اندر وطی کرنا جائز ہے، اس طرح دبر کے اندر بھی وطی کرنا جائز ہے۔ یہ بات معلوم ہوگی نا، حالانکہ یہ تو سخت ناجائز اور حرام کام ہے۔ تقریباً تمام علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ گندا فعل ہے، اس کے اندر ایک تنگ ناپاک جگہ کے اندر اپنے عضو مخصوص کو داخل کرنا ہوتا ہے، جس میں مفعول کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس کام سے بچنا چاہیے۔ تو چونکہ انا سے یہ حرام مسئلہ نکل رہا ہے، اس لیے ہم انا کو اینا کے معنی میں نہیں لیں گے۔ نہ دیکھو، خود یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ عورتیں تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جس طریقے سے بھی آنا چاہو آ سکتے ہو۔ عورت کو کھیت سے تشبیہ دی گئی، اور ظاہر سی بات ہے آدمی کھیت کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ آدمی اس کے اندر بیج ڈالے اور بیج سے چیزیں اگے، اس لیے آدمی کھیت رکھتا ہے نا، یا فقط شو کے لیے کھیت رکھتا ہے؟ بیج ڈالے اور ضائع ہو جاوے اس سے کھیت رکھتا ہے؟ نہیں۔ جو کسان وغیرہ ہوتے ہیں بھائی، ان کی پوری زندگی کا دار و مدار کھیت پر ہوتا ہے۔ وہ بڑی امیدوں کے ساتھ بیج زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اب تو اس کا نتیجہ ہم کو برآمد فرما، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے تو پیدا فرما۔ تو آدمی کھیت اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر بیج ڈالے جائیں اور بیج کا نتیجہ اس کے سامنے واضح ہو۔ یہاں پر عورتوں کو کھیت سے تشبیہ دی گئی، یعنی یہاں پر اللہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم عورتوں کے ساتھ جمع کرو نے تو بیج ایسی جگہ ڈالنا جہاں پر نتیجے کی امید تم کو ہو، اور یہ قبول کے اندر ہی ہوتا ہے۔ دبر کے اندر اس بات کی امید نہیں ہوتی کہ کوئی نتیجہ برآمد ہوگا، کیونکہ وہاں پر تم جتنے بھی بیج ڈالو گے، جتنا بھی نطفہ اس کے اندر ڈالو گے، کوئی استقرار وہاں پر ہو نہیں سکتا، وہ تو ناپاک جگہ ہے۔ استقرار آگے کی شرمگاہ سے ہی ہوگا۔ لہٰذا یہ کھیت کے ساتھ عورتوں کو جو تشبیہ دی گئی نا، اس کے اندر ایک لطیف اشارہ ہم کو ملتا ہے کہ بھائی دبر کے اندر وطی کرنے کی اجازت نہیں، قبول کے اندر ہی وطی کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ قبول ہی وہ کھیت ہے جس کے اندر بیج ڈالنے سے نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ دبر وہ کھیت نہیں کہ اس کے اندر اگر ہم بیج ڈالیں گے تو کوئی نتیجہ برآمد ہوگا، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر انا کا معنی کیفا متعین ہو گیا کہ تمہاری عورتیں تمہارا کھیت ہے، تم جس طریقے سے اپنے کھیت میں آنا چاہو آ سکتے ہو۔ اگر تم لیٹ کر اپنے کھیت میں جانا چاہو لیٹ کر جا سکتے ہو، اگر تم بیٹھ کر اپنے کھیت میں جانا چاہو تو بیٹھ کر جا سکتے ہو۔ جو بھی پوزیشن ہو، جو بھی طریقہ ہو، جو بھی ہیئت ہو، مرد کو اختیار ہے وہ ہیئت اختیار کرنے میں۔ لہٰذا اپنی بیوی کے ساتھ وہ لیٹ کر بھی جمع کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ بیٹھ کر بھی جمع کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مختلف پوزیشن اختیار کر کے بھی وہ جمع کر سکتا ہے۔ شریعت نے اس کے اندر وسعت رکھی ہے، بس اس بات کا خیال ہو کہ ہمارا عضو مخصوص اس کے آگے کی شرمگاہ کے اندر ہو، پیچھے کی شرمگاہ کے اندر
عضو مخصوص کو داخل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رخصت کے اندر حد تجاوزی کرنا ہے۔ اللہ اس سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مشکل جو ہے اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ جب مشکل کوئی آیت ہمارے سامنے آئے، کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے، تو ہم اس کے بارے میں یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ اللہ کی جو بھی مراد اس سے ہے وہ برحق ہے۔ نہ پھر آدمی طلب اور تأمل کے اندر لگ جائے اور اس کی مراد کو واضح کرے، جو مراد پھر اس کے سامنے واضح ہو اس پر آدمی عمل کرے۔